अब मैं दावत देता हूँ फ़दीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल हसीब उमरी मतनी हफ़िज़हुल्लाह को। शेख का मौजू है ISIS, आज के दौर का बहुत बड़ा फितना और उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान गलत फहमी में या उलमा की सही निगरानी ना होने की वजह से ऐसे फितनों में मुब्तला है। इस सिलसिले में बेहतरीन टॉपिक है, हसास टॉपिक है। फ़दीलतुल शेख आपके सामने वज़ाहत फरमाएंगे, बग़ौर समात फरमाएं। जो अहबाब इधर उधर बिखरे हुए हैं उनसे दोबारा गुजारिश की जाती है ऊपर तशरीफ़ लाएं, बहुत ही हसास और बेहतरीन मौजू है। फ़लयतफ़द्दल मशकूरा फ़दीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल हसीब उमरी मतनी हफ़िज़हुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस इजलास में मुझे आप हज़रात और ख़वातीन के सामने गुफ्तगू करने के लिए जो उन्वान दिया गया है वो, जैसा कि आपने सुना, आज पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ एक मौजू है। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक़ एंड सीरिया, जिसको उर्दू या अरबी में दाइश कहते हैं, अद्दौलतुल इस्लामिया बिल इराक़ व शाम। इससे मुताल्लिक़ मुझे गुफ्तगू करने का मुकल्लफ़ किया गया है। हकीकत ये है कि इस वक्त जब आपके सामने इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूँ, आप जानते हैं कि ये मौजू, इस पर लोगों ने बहुत लिखा है, लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं, और ये भी हक़ है कि इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, और वहीं ये भी हक़ है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मशहूर तो हैं लेकिन हम नहीं कह सकते कि वाकई ये हकीकत भी हैं कि नहीं। इस वजह से ये मौजू ज़्यादा नाजुक भी हो जाता है, ज़्यादा अहम भी हो जाता है। भाइयों, आज आपके सामने, चूँकि मेरे सामने एक तयशुदा वक्त है, उस वक्त के अंदर मुझे कुछ बुनियादी बातें रखनी हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ बुनियादी हकीकतें आपके सामने रखने की, और मकसद ये है कि इन बुनियादों पे आप गौर करके देखें, इन बुनियादों को अपने सामने रखकर अगर देखें तो इस मौजू को समझना इंशाअल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। मौजू के ताल्लुक़ से जो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली हकीकत जो सभी लोग जानते हैं वो ये कि इस वक्त दाइश या ISIS जब कहा जाता है
تو عراق اور شام کے کچھ علاقے کو لے کر قائم شدہ ایک حکومت کا نام ہے، جسے ایک گروپ نے قائم کیا، اور گروپ کے قائم ہونے سے پہلے سے لے کر اب قائم ہو جانے کے بعد اور حکومت کے تشکیل دے لیے جانے کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے سبھی علاقوں سے، سبھی قسم کے لوگوں کی طرف سے ان کو ایک دہشت گرد تنظیم، ایک انتہا پسند تنظیم، خون خرابے میں دلچسپی رکھنے والی تنظیم کی حیثیت سے لوگوں نے اسے متعارف کروایا ہے۔ مغربی حکومتیں ہوں یا مغربی میڈیا ہو یا خود ہمارے اپنے ملک کا میڈیا ہو، دہشت گردی کا دوسرا نام اس وقت دنیا میں دہشت گردی کی دوسری پہچان IS ہے، اخبارات کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں صرف غیر مسلموں کا معاملہ نہیں، خود مسلمان حکومتوں نے اس نئی حکومت کے تعلق سے اپنے موقف کو وہی رکھا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا یہ گروہ ہے جس نے ایک حکومت اپنے طور پہ قائم کی ہوئی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ امت کے لیے فتنہ ہیں، مسئلہ ہیں۔ دنیا کی وہ حکومتیں جو مسلم حکومتیں کہلاتی ہیں، ان کا بھی اپنا یہی موقف ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امت کے جتنے معتبر علماء ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سلفی الخیال ہوں یا غیر سلفی ہوں، سبھی نے اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے واضح فتوے دیے ہیں۔ ایک طرف یوں سمجھیے کہ دنیا کا ایک بڑا طبقہ یا تقریباً سبھی لوگ، معاشرے کے ہر طبقے سے ان کو یہ لیبل دیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ایک خون خرابہ کرنے والے ہیں، یہ گرچہ اسلامی خلافت کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی حکومت اسلامی خلافت نہیں ہے، ان کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ اسلام کے ترجمان نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ہر علاقے میں سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں اور معاشرے کے سبھی طبقات سے سنتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اس میں امت کے تمام ہی مکتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی طرف سے یہ فتویٰ دیا۔ ایک طرف تو IS کو لے کر یہ صورتحال ہے، لیکن وہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس امت مسلمہ کے اندر چاہے بات عرب کی ہو کہ عجم کی ہو، ایک کچھ مسلمان، عام مسلمانوں کے اندر، نوجوان طبقے کے اندر اس گروہ کو لے کر ایک قسم کی ہمدردی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس گروہ سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں، ان کی ہمدردی کی بنیادیں کیا ہیں، میں مختصراً پہلے ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ بہت سارے لوگ اس لیے ان سے متاثر ہیں کہ انہوں نے اسلامی خلافت کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور ان احباب کی نظر میں اسلامی خلافت کا قیام امت مسلمہ کے تمام مصائب اور مشکلات کا اکلوتا حل تھا۔ یہی ایک حل تھا جس سے امت سارے فتنوں سے نکل کے آتی، مغرب کے دباؤ سے نکل کر آتی، مغرب کے ظلم سے نکل کر آتی۔ اسلامی خلافت ہی کی تمنا لیے جی رہے تھے، لیکن جیسے ہی اسلامی خلافت کا اعلان ہوا ان کو لگا کہ اب امت کا خیر صرف اس میں ہے کہ اس نئی قائم شدہ حکومت کے ساتھ پوری طریقے سے اپنی محبت، اپنی وابستگی کا اعلان کیا جائے۔ ہمدردی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کا قیام اسلامی خلافت کے نام پر ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے قائم ہونے کے ساتھ مغرب کی تمام حکومتیں، وہ امریکہ ہو کہ روس ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ہو، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، فلاں ہو، سب کے سب آپس میں متفق ہو گئے اور اس کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے، اور ان کے ساتھ مسلم ممالک کے حکمرانوں نے بھی مل کر ان کی تائید کی۔ ان لوگوں نے کہا یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ برحق ہیں، اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو دشمنان اسلام اس کے خلاف اکٹھا نہ ہوتی۔ سارے دشمن اگر ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعی اسلامی حکومت ہے، اور اب دنیا چاہتی نہیں، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ مغرب یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی حکومت کوئی ایسی قائم ہو جائے جو مغرب کے لیے خطرہ بنے، اس لیے یہ لوگ اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حکومتوں کے نہ دباؤ میں آئیں، نہ ڈر ان سے محسوس کریں، بلکہ پورے دل کے ساتھ ان کی تائید کریں۔ یہ دوسری سوچ ہے جو لوگوں کے اندر داعش کے تعلق سے ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے داعش سے لوگوں کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، وجہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا نعرہ آپ جانتے ہیں داعش بحیثیت حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی جو بھی سرگرمیاں انجام دیتی رہی ہے اسے جہاد کے نام پر انجام دیتی رہی ہے۔ بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان جو اسلامی شریعت میں جہاد کے تفصیلی احکام سے واقف نہیں ہیں، بس جہاد کی فضیلت سے واقف ہیں، شہادت کی فضیلت سے واقف ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری مسلم حکومتیں یا مسلمان علماء عام طور پر جہاد کے سلسلے میں کتراتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن کچھ بہادر ہیں جو بغیر کسی پرواہ کے جہاد کے میدان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تنظیم اسی قسم کے جہاد کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس لیے ہم کسی کی غلامی کیوں کریں، ہم بے دھڑک ان کی تائید کریں گے۔ جہاد کا موضوع بھی ان کے ساتھ قربت کا باعث بنتا ہے۔ چوتھا سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زمانے سے مغرب نے خود دہشت گردی کے نام پر اور دہشت گردی کو مٹانے کے نام پر مسلمانوں کا نقصان کیا۔ آپ بتائیں، عراق میں دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر امریکہ نے حملہ کیا، بتاؤ دہشت گردوں کو مٹایا یا پھر عراق کا خاتمہ کر کے چھوڑا؟ آپ بتاؤ، مغربی ممالک نے جہاں جہاں دہشت گردی کے نام پہ حملے کیے وہ دہشت گردی ختم ہوئی یا مسلم قوم کے بچوں کو یتیم کیا گیا، مسلم ماؤں کو بیوہ کیا گیا؟ وہ جو درد نوجوان کے دل میں ہے کہ مسلم قوم کو بڑا نقصان ان مغربی طاقتوں نے پہنچایا ہے، ایک نوجوان کو یہ امید لگتی ہے کہ یہ جو تنظیم قائم ہوئی ہے یہ تنظیم شاید وہ قوت بن سکے جو مسلمانوں کے اس درد کا مداوع کر سکے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ داعش سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، بہت سارے لوگ قیامت کی نشانیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، انہوں نے اکثر یہ بات پڑھی ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی زبردست خلافت قائم ہوگی اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو قیامت کی نشانیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہی وہ خلافت ہے جس کی پیشن گوئی حدیثوں میں آئی ہے، جس کی پیشن گوئی سابق علماء کی تحریروں میں آئی ہے، اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک عام نوجوان، ایک مسلمان داعش کی طرفداری کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک طرف دنیا کا وہ موقف کہ دنیا اسے ایک دہشت گرد تنظیم مانتی ہے، دوسری طرف جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کی ہمدردی کی وجوہات کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسا ایک مسلمان، چاہے وہ علماء میں سے ہو یا پھر عوام میں سے ہو، وہ تعلیم یافتہ نوجوان ہو یا ان پڑھ قسم کا آدمی ہو، وہ تجارت پیشہ کوئی تاجر ہو یا ملازمت پیشہ کوئی آدمی ہو، اس آدمی کے لیے یہ جو مسئلہ ہے داعش کا مسئلہ، اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، مجھے یہ بات کہنے دو کہ آج لاکھ آپ کوشش کریں کہ لوگ اس مسئلے سے دور رہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ عراق اور شام کا ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس موضوع سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ میڈیا نے دنیا کو گھر آنگن کا ماحول بنا دیا ہے، دنیا کو ایک گھر کی شکل دے دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر نوجوان اپنے موبائل کے ذریعے وہ ساری خبریں دیکھ سکتا ہے جو خبریں دنیا پھیلا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی طرفداری کے اس کی حقیقت کو جاننے کے سلسلے میں کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کو حق دیکھنے کی سب سے پہلے توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، دنیا میں جب کسی گروہ، کسی تنظیم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ یہ کون ہے، کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، دو بنیادیں ہوتی ہیں جن پر آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کسی بھی دور کا ہو، گزرا ہوا ہو، موجودہ دور کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، دو بنیادی نقطوں پہ آدمی کو ہمیشہ ترکیز کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ، اس گروہ، اس تنظیم کے افکار اور نظریات کیا ہیں، اس گروہ اور تنظیم کے رہنماؤں کے افکار اور خیالات کیا ہیں، ان کی تحریروں میں کیا بات آتی ہے، ان کی گفتگو میں کیا بات آتی ہے، ان کے جو بیانات آتے ہیں ان میں کیا باتیں آتی ہیں، یہ کس فکر کی ترجمانی کرتی ہیں، اس لیے کہ فکر ہی بتائے گی کہ وہ صحیح عقیدے والے ہیں یا غلط عقیدے والے، صحیح نظریہ رکھنے والے ہیں کہ غلط نظریہ رکھنے والے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ افکار کی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ کوئی بھی گروہ جب وجود میں آتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے، آپ اس کی سابقہ تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیں، سابقہ تاریخ اس کی آپ کو بتائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ دو اصول میں نے دے دیے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان دونوں اصولوں کی پوری گہرائی اور باریکی کے ساتھ تفصیل سے آپ کے سامنے جائزہ پیش کر سکوں، لیکن میرے بھائیوں ان دونوں اصولوں کا میں سرسری طور پر ہی جائزہ لوں گا، جس کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ داعش کے تعلق سے فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں کن حقیقتوں کا جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں جو بات اب سنا رہا ہوں یہ تحقیق کے بعد کا نتیجہ ہے، لیکن میں پہلے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے سے طے شدہ اصولوں کی روشنی میں یہ بات کی جا رہی ہے، نہیں، اس تحقیق کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے اس نتیجے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خوارج ایک فرقہ ہے، اس فرقے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتب حدیث کے اندر موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں۔ میں یہ دعوت آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو دینا چاہوں گا کہ آپ داعش کو بعد میں پڑھیں، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی سے متعلق جو احادیث ہیں، خوارج کے فرقے سے متعلق جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ ان کو بحیثیت حدیث ہی پڑھ کر پہلے سمجھ لیں۔ آپ پہلے احادیث کو سمجھ لیں۔ جس دن آپ نے خوارج کے فرقے کو سمجھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان کے متعلق آئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو داعش کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر داعش کے افکار اور نظریات پہ بات کرے، اگر ان کے رہنما جو ان کے لیڈر یا ترجمان گفتگو کرتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خوارج کے افکار سے بالکل ہو بہو ملتے جلتے افکار، اور بعض مسائل میں خوارج کے بعض متوسط طبقوں سے بھی آگے نکل کر آج داعش کی فکر ہمارے سامنے۔ خوارج کے جو افکار تھے انہی فکر کی ترجمانی کرتی ہے داعش۔ آئی ایس کے تعلق سے میرے بھائیوں سمجھا کرو، مجھے یہ بات بھی کہنے دو، مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سارے نوجوان ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ امت کے سب طبقے کے علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر فتوے دینے والے علماء مسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ حکومت کے علماء ہیں، اور اگر وہ فتویٰ دینے والے علماء مسلم حکومتوں سے باہر کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ علماء ڈرتے ہیں۔ حکومت مسلم کی اگر ہو تو وہ حکومت کے علماء ہو گئے، اور اگر وہ باہر کے کہیں علماء بولتے ہوں تو پھر وہ ڈرنے والے علماء ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے اپنے جھوٹی تسلیوں میں جینے کے بجائے حقائق کو دیکھو۔ میں سب سے پہلی بنیاد آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کون سی وہ بنیاد ہے جو خوارج کے اندر تھی، داعش کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے تکفیر۔ تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایسی بات کو بنیاد بنا کر جو شریعت کی نظر میں گناہ بھی نہیں ہے، یا شریعت کی نظر میں گناہ ہے لیکن وہ کفر کے درجے کا کام نہیں۔ سمجھیں اس مسئلے کو، جو بات کفر جو غلطی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، یہ شریعت کی نظر میں غلطی ہے لیکن وہ کفر کے درجے کی غلطی نہیں ہے، ایسی کسی بات کو لے کر لوگوں کو کافر قرار دینا یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، خوارج کی سب سے بڑی پہچان تکفیر کا مسئلہ ہے، تکفیر کا عقیدہ ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اخبار کی رپورٹوں کی بنیاد پر نہیں، ان رہنماؤں کے ان کے اپنے ویڈیو، ان کے اپنے آڈیو جو مختلف اوقات میں ریلیز ہوتے ہیں، ان پر گہری نظر رکھنے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان رہنماؤں کی تقریروں اور تحریروں کے اندر تکفیر واضح طور پر آپ کو ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کی ابتدا ہوئی تھی اسامہ بن لادن سے۔ اسامہ بن لادن کی آج بھی یوٹیوب پر تقریریں موجود ہیں، جن کو عربی جاننا آتا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سن کر دیکھیں۔ جب بھی اسامہ بن لادن نے کوئی ویڈیو ریلیز کیا جس میں مغربی حکومتوں کو دھمکی دی تو کفار کے ساتھ مرتدین کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے جائیں، اکثر و بیشتر جس میں مغربی حکومتوں کو کفار کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے، ساتھ میں مرتدین کا لفظ ضرور استعمال کرتا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ان کی نظر میں وہ ساری مسلم حکومتیں جن کے کفار کے ساتھ رابطے ہیں وہ مرتد ہیں۔
یہ تکفیر کا عقیدہ ہے جو اسامہ بن لادن کی سے پہلے بھی تھا، اسامہ بن لادن کے ذریعے تشہیر پایا، اور اسی کی بنیاد پر آج ابو بکر بغدادی کی اگر آپ بات کرنا چاہیں وہ اپنے اسامہ بن لادن ہی کو اپنی بنیاد مانتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ تشہیر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لینا تکفیر ان کی گفتگو، ان کی تحریروں کے اندر آپ کو بار بار ملے گی۔ دو واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ تکفیر کیسے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ کافر، امریکہ وغیرہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ اب جو امریکہ سے دوستی رکھے وہ بھی کافر ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کی میں بات کرتا ہوں، سعودی عرب امریکہ سے دوستی رکھتا ہے اس لیے وہ کافر ہے، اس کے حکمران کافر ہیں، اور جو فوج سعودی عرب کی ہے وہ فوج بھی کافر ہے۔ چونکہ یہ کفر کی حکومت کی فوج ہے اس لیے وہ بھی کافر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ شاید ڈھونڈیں تو یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی جائے۔ پچھلی عید کے موقع پر سعودی عرب میں حائل کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک 17-18 سال کے نوجوان نے اپنے چچازاد بھائی کو لیا اور لے کر، جو اس کا اپنا چچازاد بھائی ہے، بچپن کا دوست ہے اور اس کا اپنا بہنوئی بھی ہے، اس کا اپنا بہنوئی بھی ہے، عید کے بعد تفریح کے نام پر اسے صحرا میں لے گیا اور کھیل کود کے بہانے اسے پہلے تو باندھ دیا، اور باندھ لینے کے بعد اس نے باقاعدہ اپنے دوست کے ہاتھ میں ویڈیو دیا، ویڈیو کرو، تم ریکارڈ کرو، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا سب سے پہلے تو میں خلیفہ ابو بکر بغدادی کی بیعت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو میرا اپنا چچازاد بھائی ہے اس نے فوج میں بھرتی اپنی کروا لی، فوج میں اس نے داخلہ لے لیا ہے، اس لیے اب یہ مرتد ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو میں نافذ کرتا ہوں، اور اس نے اسے گولیوں سے بھون کر ختم کر دیا۔ یہ تکفیر کا عقیدہ ہے، یہ تکفیر کا عقیدہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خوارج میں ایک فرقہ، خوارج کے کئی فرقے ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ہوا ہے ازارقہ، نافع ابن الازرق کے متبعین ازارقہ۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو ہمارے گروہ میں ہے وہ مسلمان ہے، جو ہم میں سے نہیں وہ کافر ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں، داعش کے افراد کے اندر یہ سوچ ہے کہ جو ہم میں سے ہے وہ مسلمان ہے، جو ہم میں سے نہیں وہ مرتد ہے۔ اس کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ اسی مہینے جنوری کی 7 تاریخ کو ایک واقعہ ملک شام کے اندر رقہ شہر کے اندر پیش آیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک ماں نے اپنے 20 سالہ نوجوان کو، جو داعش میں داخل ہو چکا تھا، اپنے 20 سالہ نوجوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو میں اور تم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، یہ مغربی حکومت ہے جو بم گرا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم مارے جاؤ گے۔ ماں کی محبت تھی، ماں نے بیٹے سے کہا۔ اب بیٹے نے یہ شکایت اپنے ذمہ داروں تک پہنچا دی، ذمہ داروں نے باقاعدہ محکمہ لگایا، اور محکمہ لگانے کے بعد میں یہ فیصلہ سنایا کہ یہ خاتون تمہیں ہمارے پاس سے لے کر جانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت بے دین ہے، مرتد ہے، اس لیے اس کی سزا قتل ہے، اس عورت کی سزا قتل ہے۔ اور قتل کیسے کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ اسلامی شریعت نے ایسی کوئی مثال پوری 1400 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ ہوا یہ کہ مجمع کے بیچ میں اس عورت کو کھڑا کیا، اور وہی بیٹا 20 سالہ نوجوان خود اپنی بندوق سے اپنی ماں پہ گولی چلا کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے ماں کے قاتل کی حیثیت سے اس سے نفرت کیجئے، بات وہ نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس حد تک لے جانے والا عقیدہ کون سا ہے، کون سی چیز ہے جو ان کو اس نتیجہ تک لے جاتی ہے؟ اصل وہ تکفیر کا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی کا نتیجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے اندر مسجدوں کے اندر پے در پے بلاسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل پھر احسا کے اندر بلاسٹ ہوا ہے۔ ان میں سے بعض واقعات میں یہی داعش کے لوگوں نے ذمہ داری قبول بھی کی ہے، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ اقرار کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے مسجدوں میں آ کر کیسے بلاسٹ کر سکتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے مسجد میں آ کر کیوں بلاسٹ کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ آپ کی مسجد کو مسجد نہ سمجھے اور آپ کو مسلمان نہ سمجھے، آپ کو قتل کرنے میں اسے ذرا برابر جھجک نہیں ہوگی۔ یہی سوچ ہے، اور یہ بات آج کی مکہ نہیں، خوارج کے پرانے دور سے آپ دیکھتے ہوئے آئیں، آپ کو پتا چلے گا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس وقت آپ خلیفہ ہیں، روئے زمین پہ سب سے افضل مسلمان ہیں، روئے زمین پہ سب سے نیک مسلمان ہیں۔ خارجی ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ خارجی تھا، حضرت علی کو کافر سمجھتا تھا،
روئے زمین کا سب سے اچھا مسلمان، اسے شہید کر دیا۔ ابن ملجم کو لایا گیا، لا کر جب اسے قتل کرنے کی بات ہوئی تو اس نے ایک بات کہی، اپنے قتل کرنے والوں سے کہا مجھے ایک ضرب سے قتل نہ کرنا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا، تاکہ کل میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے سکے۔ میرے بھائیوں، تکفیر کا جو عقیدہ، کافر قرار دینے کا جو عقیدہ ہے، یہ پہلی بنیاد ہے جو داعش کے پاس پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خارجی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو منہج کی میں نے کی، افکار و نظریات کی میں نے بات کی، افکار و نظریات کے سلسلے میں دوسری بات یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ داعش کے لوگوں کے پاس اور اس سے ہمدردی رکھنے والوں کے پاس یہ تصور ہے کہ اس وقت دنیا میں خلافت اسلامیہ یا دولت اسلامیہ یا IS یہی ایک شرعی اور جائز اسلامی حکومت ہے، اس کے علاوہ ساری کی ساری حکومتیں غیر اسلامی ہیں۔ یہ بالکل وہی سوچ ہے جو خوارج نے پہلے ان الحکم الا للہ کہا تھا حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت وہی ہے جو ہم قائم کریں۔ حضرت علی کی خلافت کو کہا کفر کی حکومت ہے، حضرت معاویہ کی امارت کو کہا کفر کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہی کی حکومت ہونی چاہیے اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جو ہم قائم کریں۔ یہ پچھلے خوارج نے کہی تھی۔ آج خلافت کے نام پہ یہ فکر عام کرنا کہ خلافت اسلامیہ یا دولت اسلامیہ یا داعش کی حکومت کے علاوہ ساری حکومتیں غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، یہ دوسری بنیاد ہے جو پچھلے خوارج اور آج کے خوارج کے درمیان قدر مشترک کے طور پہ نظر آتی ہے۔ اور تیسری بنیاد آپ کے سامنے میں یہ بھی نقل کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ خوارج مسلمانوں کو قتل کریں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھ لو مغربی ممالک ان پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود اگر لڑ رہے ہیں، ان کی طرف سے اگر ابتدا ہو رہی ہے، بتاؤ ان کی جنگ مسلمانوں سے ہے یا غیر مسلموں سے؟ میرے بھائیو، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ تعجب نہ کریں۔ حکومت قائم ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ایک اخبار کے رپورٹر نے ان کے جو ترجمان سے بات کی، کہا اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلامی حکومت اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لڑتی؟ وہ اسرائیل جس نے فلسطینیوں پہ اتنا ظلم کیا ہوا ہے، ایک زمانے سے ان کو برباد کرتا جا رہا ہے، اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو جا کر اسرائیل سے کیوں نہیں لڑتے؟ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں، وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ترجمان نے یہ بات کہی تھی، آپ دیکھ لیں، یہ بات آج بھی موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں شریعت پہلے مرتدوں سے لڑنے کا حکم دیتی ہے، بعد میں بت پرستوں سے لڑنے کا حکم دیتی ہے۔ میرے بھائیو، افکار و نظریات کی بنیاد پہ کسی فرقے کا تعارف ہوتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لو۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے جائزہ رکھوں، میں نے مختصراً کوشش کی آپ کے سامنے کہ افکار و نظریات کی بنیاد پر ان کی حقیقت آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بچے ہوئے وقت میں تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، کسی فرقے کے تعارف کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کی سابقہ تاریخ دیکھی جائے۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں ابو بکر بغدادی کی، جو اس وقت خلیفہ ہیں، یعنی جن کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بار جب حکومت کے قائم ہونے کا، خلافت کے قائم ہونے کا اعلان ہوا، فوراً میں نے ان کے متعلق معلومات نکالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات جو کھٹک پیدا کرتی تھی وہ یہ، اب اس وقت وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں، نکال دی گئی، انٹرنیٹ سے بھی حذف کر دی گئی یہ بات، لیکن اس وقت جس دن قائم ہوئی تھی دوسرے ہی دن میں نے جائزہ لے کر دیکھا تھا یہ شخصیت کون ہے، اس کا سابقہ تعارف کیا ہے۔ جو چیزیں ملیں اس کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ عراق میں القاعدہ کا ترجمان یا لیڈر کی حیثیت سے یہ کام کرتا رہا تھا، اور امریکی حکومت نے اس کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیا تھا کہ جہاں دیکھا جائے وہاں مار دیا جائے، شوٹ ایٹ سائٹ۔ اور دوسرا یہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کی خبر دے گا اسے کئی لاکھ ڈالر انعام دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا امریکی حکومت کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، امریکی حکومت کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک خبر کے مطابق گرفتار ہوا۔ گرفتار ہونے کے بعد ابو غریب جو عراق کے اندر ایک جیل ہے، اس جیل کے اندر تقریباً 2.5 سال تک قید رہنے کے بعد اخبار یہ بتاتا ہے، رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ حکومت نے اس کو بری کر دیا، اور یہ کہہ کر بری کیا کہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔
آپ سمجھیے کہ پہلے تو ایک طرف وہ کہ شوٹ اٹ سائٹ کا آرڈر ہے، وہ کن بنیادوں پہ؟ بغیر بنیادوں کے تو نہیں دیا ہوگا. اور جب 2.5 سال تک قید میں رکھنے کے بعد ابو غریب جیل سے اسے چھوڑا جاتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کیا دل کے اندر یہ کھٹک نہیں پیدا ہوتی کہ دال میں کچھ کالا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ بات. دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہوں گا، عراق اور شام کے اندر اس حکومت کے اعلان سے پہلے عراق کے علاقے میں داعش جس کو کہتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ جہادی تنظیم کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اور عام قسم کے خودکش بمباری جسے ہم شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام کہتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں جو ناجائز ہے، یہ اس کی پہچان تھی، یہ کارروائیاں کرتی تھی. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بات کوئی یہ نہ کہے یہ صرف اخبار کی خبریں ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے عرب دنیا کے مختلف ملکوں سے ہمارے دوست احباب ہیں، ان سے ہمارے ذاتی تعلقات برقرار ہیں آج بھی، ان کے ذریعے بھی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. یہ اخبارات کی خبروں کا صرف خلاصہ نہیں، ان لوگوں نے یہ بات بتائی، یہ خبریں دی ہیں کہ جب تک داعش ملک شام میں لڑتی رہی، ملک شام میں بشار الاسد کی تائید کرتی رہی، بشار الاسد کو فائدہ پہنچانے کے لیے لڑتی رہی، جبکہ سارے اہل سنت مل کر بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں، بشار الاسد کی تائید میں یہ لڑتے رہے. اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ تک رپورٹیں دی ہیں کہ اس وقت جو موجود تنظیمیں تھیں، اس لیے کہ وہاں لڑنے والی جہادی تنظیمیں، سلفی بات نہیں کر رہا ہوں، جو جہاد کے نام پہ لڑ رہی ہیں تنظیمیں بہت ساری، اس تنظیم پر یہ الزام تاریخ میں محفوظ ہے کہ اس نے دوسری تنظیموں کے رہنماؤں کا باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے قتل کروایا ہے. یہ ان کی تاریخ ہے، آپ پڑھ کر دیکھو، تحقیق کر کے دیکھو. اتنے بھولے نہ بنو کہ دنیا جو بتا رہی ہے وہ غلط ہے، اس لیے ہمارے دل میں جو آیا سب صحیح ہے. میرے بھائیو، آپ کو بتاؤں، آپ یاد رکھیں، القاعدہ یہ گرچہ جو القاعدہ کے رہنما تھے ابو بکر بغدادی، لیکن جیسے ہی یہ بغدادی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، القاعدہ نے اپنا تعلق توڑ لینے کا اعلان کیا. اگر واقعی معنوں میں یہ ساری جہادی تنظیموں کا ملا ہوا گٹھ بند ہوتا اور جوڑ ہوتا، کوئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہوتی، القاعدہ نے اپنے تعلقات اس سے کیوں توڑے؟ ایک دوسری تنظیم ہے النہضہ کے نام سے جانی جاتی، النہضہ نے اس سے اپنے تعلقات کے توڑ لینے کا اعلان کیا. میرے بھائیو، تاریخ پڑھ کر دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ اس تنظیم کا معاملہ ایک تو ان لوگوں کے لیے واضح ہے جن کے پاس واقعی معنوں میں قابل بھروسہ حوالے ہیں، لیکن جن کے پاس ابھی تک قابل یقین ذریعے سے نہیں پہنچا، کم از کم ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جلد بازی میں آ کر تائید نہ کریں، جذبات میں بہ کر ان کے پیچھے نہ جائیں، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور ایک اور پہلو یہ بھی لانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج IS کے خلاف مغربی حکومتیں لڑ رہی ہیں، لیکن کچھ سوال بڑے سنجیدہ ہیں، کوئی ہمیں ان کا جواب دے تو ہم سمجھیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کے بڑھنے کے اندر مغربی ممالک کا پیچھے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہے. کیوں؟ میرے بھائیوں بتاؤ، آج مسلم ملکوں میں سے کون ہے جو ہتھیار بناتا اور ان کو سپلائی کرتا ہو؟ سوال یہ کہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، ہتھیار ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں کن ملکوں کے پاس ہیں؟ کن کی تجارت ہتھیار بنانا اور ہتھیار فروخت کرنا ہے؟ یہ ڈرامہ نظر آتا ہے، ایک طرف ہتھیار فروخت کرتے ہیں اور دوسری طرف انہی کو مارنے کا ڈرامہ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان کو مال کہاں سے ملتا ہے، مالی مدد کہاں سے ملتی ہے؟ بین الاقوامی تعاون کی امید اب نہیں رہ گئی، اس لیے کہ حکومتوں نے پابندیاں لگا دیں. محققین نے لکھا ہے کہ عراق اور شام کے علاقے میں جو تیل کے کنویں ہیں، ان کا تیل بیچ کر وہ اپنا مال بنا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کا تیل خرید کون رہا ہے؟ ان کا تیل خرید کون رہا ہے؟ یہی مغربی ممالک ہیں، یہی آس پاس کے ممالک ہیں، یہی خرید کر تو ان کو مضبوط کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ مغرب ان کا دشمن ہے؟ یہ ان کے دشمن ہم کیسے مان لیں؟ وہی ان کا مال خرید کر ان کو مالی طاقت دیں، وہی ان کو ہتھیار بیچ کر ان کو اسلحے کی قوت دیں، اور دنیا ہمیں کہے وہ مغرب کے دشمن ہیں، ہم آنکھیں بند کر تسلیم کر لیں. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں جتنی نظر آتی ہے. میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ IS سے متعلق معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے پاس یہ سیاسی پہلوؤں کو ایک طرف رکھ کر اس پہلو سے بھی اگر بات کریں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو قوم، جو گروہ، جو جماعت تکفیری عقیدے کی قائل ہو، وہ جماعت خوارج کی ہے، اور اس کی حکومت کو شرعی حکومت نہیں مانا جا سکتا. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا، دنیا میں اس سے پہلے بھی خوارج کی ایک حکومت ابھی تک قائم ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے. عمان کی جو حکومت ہے،
عبادی حکومت ہے، یہ بھی خوارج ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عبادی خوارج جو ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو کافر فوراً نہیں قرار دیتے، عبادی خوارج جو ہوتے ہیں وہ فوراً اپنے مخالفین کو کافر نہیں قرار دیتے۔ خوارج کی ایک حکومت پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے ان کی بنیاد اس پر ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کا بھی نہیں، اسلام کا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ حقیقتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرنی تھی، میں بات پھر وہی دہراؤں گا۔ میرے بھائیوں، دو بنیادوں پہ رکھ کر کسی کی بھی تحقیق کیا کرو، ایک اس کے افکار و نظریات کیا ہیں اور دوسری طرف ان کی اپنی تاریخ کیا بتاتی ہے۔ ان دو بنیادوں کو اگر رکھیں گے آپ کے سامنے حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اور آخری بات 2 یا 3 منٹ جو بچے ہیں اس میں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بنگلور کے اندر بیٹھیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ تصور کہ بنگلور میں بیٹھے ہوئے مسلمان، میں کہہ رہا ہوں مان لے، فرض کر لیں کہ وہ سراسر شرعی حکومت ہے، سب مسائل ٹھیک ہیں، تب بھی یہ تصور کرنا کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان بنگلور میں رہتے ہوئے یہاں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے اس پر واجب یہ ہے کہ وہ عراق کی حکومت کی تائید کرے، یہ مسئلہ سراسر غیر شرعی ہے۔ سمجھے میری بات؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ یہاں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فرائض عائد کیے، دعوت اللہ کی ذمہ داری، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ داری، اس ملک میں رہتے ہوئے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری، یا اس انسانیت کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر آپ یہاں سے جا کر وہاں کی حکومتوں کی تائید کرنے کی بات کریں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں پہلا فرض آپ کا یہاں کا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا وہاں کا ہے۔ مان لیں اس وقت جب یہ حکومت ایک ہی ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مسلمان ایک ہی جسم ہے، وہ ساری دنیا میں رہے ایک ہی جسم ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کے تفصیلی احکام پڑھ کر دیکھو، سورہ انفال کی آخری آیتیں جہاد کے تفصیلی احکام اس میں آئے ہیں، اس میں خود یہ مسئلہ واضح ہے کہ مسلمان اگر کسی علاقے میں رہتے ہیں اور دوسری قوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جو عہد و معاہدہ ان کا پہلے سے موجود ہے، اس عہد و معاہدے کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ بھائیوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہاں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا موقع دیا ہے، اپنا زور اس پر لگائیں، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہو۔ آج اس دنیا کے اندر اسلام جتنا اجنبی نظر آتا ہے عوام کے اندر، اتنا شاید ہمارے کسی اور مسئلے کو لے کر ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی طرف فکر کرو، اور بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جاؤ، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کو صحیح سمجھنے اور غلط کو غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہی کچھ گزارشات جن کی حیثیت صرف چند اشاروں کی ہے، لیکن جو آدمی اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنی آخرت چاہتا ہے، کسی اور سے ڈرنے کی بات نہیں۔ میں بار بار یہ بات کہنا چاہوں گا، نوجوان اس لیے دھوکے میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علماء اس سے بچنا اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ حکومتوں سے ڈرتے ہیں، وہ فلاں سے ڈرتے ہیں، وہ فلاں سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے شریعت کا علم تو حاصل کرو، شریعت اسلامیہ کو سمجھ کر اس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرو، بعد میں پھر ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو لوگ بلا وجہ اس قسم کے معاملات میں اگر بے گناہ ہو کر پھنس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی نجات کا راستہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام